बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने आपको कहा कि आप हमारे सीईओ बन जाएं, वो सब कुछ आपने कभी कबूल नहीं किया कि अलहमरा की चेयरमैनशिप आपने क्यों कबूल कर ली? इधर आप फाउंडेशन चलाते हैं, उधर से भी पैसे नहीं ले रहे हैं, तो आपका जरिया आमदन क्या है? वो जो आपका बड़ा अच्छा, मैं यासिर शामी वाला प्रोग्राम देखा था, इतना बड़ा घर ये बड़ी कंपैरेटिव चीज़ है। फट्टे का सफ़र क्या था? ये टाइम है जी 98 का। खुद मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। घर की कोई 2-3 कुर्सी हैं, डाइनिंग टेबल की कुर्सी हैं, वो रख के मैंने पढ़ाना शुरू किया था। हर जो कदम आज आप उठा रहे होते हैं ना जी, उसमें एक मुस्तकबिल की तस्वीर होती है। तो वक्त के साथ साथ सब चीज़ों की शक्लें बदलती हैं। मोटिवेशन स्पीकर बनने के लिए होनी क्या चाहिए खूबियाँ, ये क्राइटेरिया क्या है? इस सोसाइटी के हीरो बनने का कभी इरादा ना करें। ये सोसाइटी इस कदर इसमें नेगेटिविटी है, इतनी जेलसी है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि हमें मौका मिले और हम डैमेज करें। इतनी दुनिया ऐसी है जो बेरोज़गार है इसमें, कितनी दुनिया ऐसी है जो स्क्रीन पे आना चाहती है लेकिन स्क्रीन के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। एक बड़ा गलत काम हुआ, पढ़ने और पढ़ाने वालों ने जो आगे लोग तैयार किए ना, वो भी पढ़ाना ही सिर्फ जानते हैं। वो ख्वाब ये देखते हैं कि पढ़ाना है, प्रैक्टिकली इंडस्ट्री का पता ही कोई नहीं। इतना बड़ा गैप है। अस्सलाम वालेकुम, फ़र्क शो में खुश आमदीद। और आज हमारे जो मेहमान हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या पूरी दुनिया में रहते हैं और उर्दू समझते हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप जो भी हैं, ये अगर आप उर्दू समझते हैं तो ये हो नहीं सकता कि आप इनको जानते ना हो। इनको देख के, इनकी बात सुन के बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो गई हैं। मेरी मुराद जनाब मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर जनाब कासिम अली शाह साहब, जो उस्ताद भी हैं और इनके बहुत से हवाले हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और काफ़ी दिनों से हम इंतज़ार में थे कि ये हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाएँ। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ये क्या है वैसे, आपको पॉडकास्ट के बारे में क्या लगता है कि ये क्या चीज़ है? मैं अब थोड़ी देर पहले जो आपने ऑफ कैमरा लतीफ़ा सुनाया ना, मैं उसी को ज़हनी तौर पे दोहरा के इंजॉय कर रहा हूँ कि आपने किसी को कहा कि एक पॉडकास्ट करना, थोड़ा सा टाइम दे दें, तो उन साहब ने कहा कि नहीं, आप इंटरव्यू लेना तो वो ले लें, पॉडकास्ट के लिए टाइम नहीं है। तो ये सर बस गैजेट्स चीज़ें हैं, वो सामने आ गई हैं, वॉइस क्वालिटी इससे ज़रा बेहतर हो जाती है, एक स्टाइल बन गया और इधर माइक नहीं लगाना पड़ता, उसकी तारें नहीं हिलती, सामने आपके मौजूद है, आप बैठ के गपशप करें, रिकॉर्ड करें, अपलोड कर दें। अच्छा, आपसे जो सैकड़ों इंटरव्यूज़ हो चुके हैं आपके, हम आज चाहते हैं कि ये वाली जो नशिस्त है ये ज़रा डिफरेंट हो। लोगों ने आपसे सियासत पे बात की, जितने सारे पिछले चैप्टर हुए वो सारे दोहराए गए, आप इतने मशहूर कैसे हुए, ये सारी बातें तो अब तो लोगों को पता है कि आप मशहूर हो चुके हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखें। ख़ास तौर पे जिस तरह आप बैरून मुल्क गए इतने मुल्कों में और वहाँ पे सेशंस भी किए हैं, तो अभी मेरे ख्याल पिछले जो 1 साल 2 साल के दरमियान आप कुछ ट्रेनिंग्स के लिए भी गए बाहर, किस ट्रेनिंग्स के लिए गए? तो कहीं से भी हम स्टार्ट करते हैं। आप हांगकांग गए? हांगकांग में गया था 2018 में जी। अच्छा, क्या करने गए और कैसा रहा और क्या देखा? अच्छा, हांगकांग में गया था, मेरा फैमिली टूर था। अच्छा, फैमिली टूर। और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने इनवाइट किया कि जी आप आएँ। छुट्टियाँ थीं जो एग्ज़ाम्स के बाद बच्चों की होती हैं मार्च के महीने में, तो हमने सोचा कि जी फैमिली छुट्टियाँ गुजारे, हफ्ता 10 दिन रेस्ट करते हैं। एयरपोर्ट पर बैठे मेरी बेगम साहबा ने मुझे कहा कि वादा करें वहाँ लेक्चर को नहीं देना आपने। मैंने कहा जी ठीक हो गया, हम लेक्चर देने जा ही नहीं रहे, हम तो छुट्टियों पे कुछ दिन एंजॉय करने जा रहे हैं, डिज्नीलैंड देखने जा रहे हैं। तो जब वहाँ पहुँचे, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट थी बैंकॉक, और बैंकॉक से हांगकांग जाना था, तो जैसे ही कह लीजिए वो बैंकॉक की फ़्लाइट में हम बैठे हांगकांग की तरफ, तो उसमें पाकिस्तानी हमें बड़े बेशुमार ऐसे लोग मिले जो ऑब्वियस है कि हांगकांग ही जा रहे थे। और लैंड करने के बाद हांगकांग में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा नहीं है, हज़ारों की तादाद में, कहा जाता है 35,000 है, उसको कहा जा रहा था। तो वो ख़बर फैल गई कि आ गए कि शाह साहब आ गए। तो मेरे जो होस्ट थे जलाल साहब ने मुझे उसी शाम बताया कि यार वो ख़बर फैल चुकी है, तो यहाँ पर तो आप बड़ी जगह पे आपको लोग मदऊ करना चाह रहे हैं और आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, कोई सुनना भी चाह रहे हैं, कोई लेक्चरों की रिक्वेस्ट भी है। तो मैंने कहा कोई नहीं, एक आधा लेक्चर होगा तो देखते हैं। तो अगले दिन ही जो कौंसल जनरल थे वहाँ मौजूद, एम्बेसी थी, उन्होंने एक फ़ंक्शन था उसमें इनवाइट कर लिया। ग़ालिबन वो 23 मार्च का फंक्शन था, ठीक है, और वहाँ लेक्चर हुआ। अब हुआ ये कि 6-7-8 दिन के बाद हमने घुमा फिरा भी, ये नहीं मैं कहता, लेकिन रोज़ एक आधा लेक्चर ज़रूर होता था। तो जो वादा किया था आपने वादा खिलाफ़ी हो गई। तो ये आपका जो काम है, जो आपकी शनाख्त है, जो आपकी पहचान है, आप उसी से जाने जाते हैं।
اسی کے کارپیٹ پہ, اسی کی اڑن تشتری پہ بیٹھ کے دنیا دیکھتے ہیں. آپ جو مرضی کر لیں, آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. اب گانے والا کہیں جاتا ہے تو لوگ اسے سننا چاہتے ہیں, جو پڑھاتا ہے, لیکچر دیتا ہے, بات چیت کرتا ہے, کیونکہ ہماری پہچان تو خیر کی بات کرنا, موٹیویشن, پازیٹیو گفتگو کرنا, زندگی کی بیسک ویلیوز کو سکھانا, وہ اسباق, وہ لیسنس جو لوگ بھول چکے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ریوائز کرنا, یہ میری پہچان بن گئی. بالکل ٹھیک. اور میرا کانٹینٹ جو تھا شروع سے ایسا ہی رہا کہ میں نے کلاسیکل کو, جو سارا ہمارا وزڈم ہے, اس کو ماڈرن سے جوڑا. مثلا میں نے کلاسیکل وزڈم میں اگر مثال لیجیے, دین میں پرویکٹیونیس ہے اور مؤثر ہونا ہے اور ایک مؤثر زندگی گزارنا ہے, تو اس ساری فلاسفی کو میں نے اسٹیفن کوے کی 7 ہیبٹ سے جوڑا. یہ ایک میری بڑی اسٹرینتھ. یا پھر لوکل کی ایسی مثالیں جو لوگ بھولے بیٹھے ہیں, کام نظر آتی ہیں. مثلا مثال ہے, میں اکثر یہ مشاہدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کبھی جو مستری ہوتا ہے جی, وہ 6 فٹ دیوار بنانے کے بعد ناکام چھوڑ دیتا ہے, اور اس کو کہا بھی جائے تو وہ کہتا نہیں جی باقی کل بناؤں گا, 6 فٹ سے اوپر نہیں جاتا. اب زندگی کا بہت بڑا سبق ہے کہ وہ 6 فٹ بنانے کے بعد اسے سیٹل ہونے کا ٹائم دیتا ہے, اس کے بعد اگلے لیول پہ جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں نے 6 فٹ سے اگر تیزی دکھائی اور اوپر چلا گیا, دیوار گر جانی ہے. زندگی کا سبق نکل آتا ہے کہ ہماری رفتار جو ہے وہ دھیمی رہنی چاہیے, مناسب رہنی چاہیے, ایسی رہنی چاہیے جس میں پیر نہ ڈگمگائیں. یا اگر کوئی شربت بیچتے ہوئے گلاس کے ساتھ گلاسی دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں زندگی میں چونگا شامل کرنا چاہیے, کوئی آسانی دینی چاہیے. تو اس طرح کے اسباق کہہ لیجیے بے شمار, وہ میری پہچان بن گئے. اچھا, یہ اب سوال ضروری اس لیے ہے کہ لوگوں کو پھر بھی ہوتا ہے, ہماری تو جو شناسائی ہے وہ پرانی ہے, کافی بہت پرانی, میرے خیال میں 14-15 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. اور میں تو خیر ابھی بھی کچھ نہیں ہوں, لیکن آپ اس وقت بالکل عام ایک ٹیچر اور آپ کی اپنی اکیڈمی تھی. اس سے پہلے بھی ایک پھٹے کا سفر ہے جو آپ ہمیں کہتے ہوتے ہیں, پیور پھٹے کا سفر. میں تھوڑی سی چاہوں گا اس کے اوپر بات کر کے پھر ہم آگے چلیں گے. پھٹے کا سفر کیا تھا؟ اچھا دیکھیے, میں پڑھتا تھا خود اور میں نے پڑھانا شروع کیا. اب اس میں کوئی مبالغہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کون سا سچ کہانی ہونی, تو اس کے گواہ موجود ہے نا جی. اگر میں نے پڑھایا تو میرا پہلا شاگرد خرم شہزاد ہے. ٹھیک ہے جی, خرم شہزاد اس وقت جو ہے وہ غالباً ایسوسیٹ پروفیسر ہے یونیورسٹی پنجاب میں. بالکل سارے جانتے ہیں. اور پی آر او بھی ہے. نہیں وہ صاحب نہیں ہے, دوسرے والے ہیں. نہیں, یہ کیمیکل پیور ڈاکٹر خرم شہزاد ہے. ہی از پی ایچ ڈی ان کیمیکل انجینئرنگ. آپ کی پہلے بیچ ہے؟ میرا پہلا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا, پہلا اسٹوڈنٹ ہے. دوسرا اسٹوڈنٹ میرا یاسر تھا. یاسر جو ہے وہ اس وقت آسٹریلیا میں ہے, اور اس سے پہلے وہ گلف میں رہا ہے. وہ بھی کیمیکل انجینئر ہے اور وہ سرو کر رہا ہے آسٹریلیا میں ایز کیمیکل انجینئر کے طور پہ. تو ابتدا کے سارے شاگردوں کو ڈھونڈا جائے. یہ ٹائم ہے جی 98 کا. ٹھیک ہے. اچھا, خود میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. فرسٹ ایئر میٹرک میرا 96 کا تھا. 97 میں فرسٹ ایئر میں تھا, اور فرسٹ ایئر کے پیپرز کے بعد کہیں میں نے سیکنڈ ایئر کو پڑھانا شروع کیا, اور یہ 98 کا ٹائم ہے جی. چند بچوں کو, اور کوئی فیس بھی زیادہ نہیں, اور وہ بھی بڑی شرم سے حیات سے میں نے 200 روپے فیس ہوتی تھی جو بچے کو میتھمیٹکس پڑھانے کی میں نے فیس. اب فاروق صاحب وہ سارا ٹائم جو تھا وہ گھر کی کوئی 2-3 کرسی ہیں, ڈائننگ ٹیبل کی کرسی ہیں, وہ رکھ کے میں نے پڑھانا شروع کیا تھا. وسائل تو تھے کوئی نہیں. اچھا, پرمیشن گھر سے, کیونکہ چھوٹا سا گھر تھا, اتنی پرمیشن تھی چلو یار تم کرسیاں رکھ کے گیرج میں رکھ لو اور گیرج میں پڑھانا شروع کر دو. تو گھر کا جو گیرج تھا وہی پہلا ٹیوشن سینٹر, وہی پہلا ارننگ کا چھوٹا سا سورس. قاسم علی شاہ اکیڈمی کا یہیں سے اسٹارٹ ہے. یہ نہیں پتہ نہیں تھی اکیڈمی بننی ہے, ابھی تو اکیڈمی بھی نہیں بنی ہے, تو ایک چھوٹی سی ٹیوشن سینٹر کی شکل تھی. یا چند بچے آ گئے, اور اس کے بعد تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر کے پہلی کمائی تھی 600 روپیہ. تو کچھ عرصے کے بعد کیونکہ وہ گھر کی کرسیاں بھی 4-5-6 ہی ہونی تھی, تو میں بازار گیا اور بازار سے میں نے 110 روپے کا وہ لکڑی کا ایک بینچ پھٹا جس کو کہتے ہیں وہ خریدا, جس کے آگے کوئی رکھنے والا کوئی ڈیسک مکمل نہیں تھا, ایک بینچ تھا جس کے اوپر بیٹھا جا سکتا ہے. وہ اس بینچ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی ڈھابے پہ بالکل اندرون شہر میں, جس کے ساتھ کوئی رکھنے کی کوئی جگہ نہیں, بیٹھنے کی جگہ, پھٹیاں لگی ہوتی ہیں. اور وہ میں نے 110 روپے کا خریدا, اور بڑا بہاؤ تاؤ کر کے جب میں نے کہا کہ اس نے کہا کتنے لینے ہیں, تو میں نے کہا جی ایک. اس نے کہا جی بہاؤ تاؤ تو ایسے کیا 100 خریدنے اور خریدا آپ نے ایک. تو میں نے کہا کسی دن 100 بھی خریدنے, اور واقعتاً فاروق صاحب کچھ ہی سالوں کے بعد مجھے وہاں سے 100 بینچ خریدنے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے ملتان روڈ پہ وہ دکان جہاں سے میں نے 100 بینچ خریدے. تو یہ ایک ٹائم تھا جی جس پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اچھا, اس میں ایک بات ہے جی سر, کہ شوق سے تھا یا ضرورت تھی تو پڑھانا؟ دونوں چیزیں تھیں. دونوں چیزیں تھیں. ایک تو مجھے بڑا فیسینیٹ کرتے تھے وہ استاد
جو اچھا پڑھاتے تھے اور ان کو رسپیکٹ ملتی تھی, ان کے اسٹوڈنٹس ان کے چاہنے والے ہوتے تھے. اب وہ نام ہے, سب حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. ان میں امجد اوان صاحب ہیں, ان میں میرے ٹیچر ہیں کیمسٹری کے کاشف رشید صاحب, ان میں میرے فزکس کے ٹیچر ہیں نوید مجید صاحب. یہ کل کی باتیں, یہ کل کی باتیں. ہاں جی, اب دیکھیں یعنی کہ یہ لوگ موجود ہیں اور یہ کل کی بات لگتی ہے, لیکن میں آپ سے 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 2023 میں, اور 97-98 والے ٹائم سے شروع کر. یہ جو سفر ہے آپ کا, یعنی یہ شوق آپ کو ٹیچرز کو دیکھ کے ہی ہوا, کہ جن کی بچے عزت کرتے ہیں, وہ پڑھانے کا فن ہے ان میں, جی انہی کو دیکھ کے مجھے یعنی شوق تو ان سے ہوا. اور اوبیس ہے کہ ایک بریڈ اینڈ بٹر کے لیے, پاکٹ منی کے لیے آپ اپنے سینئرس کو دیکھتے تھے نا اپنے ارد گرد. یہ ٹیچرز بھی ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے, لائک کاشف صاحب اس وقت خود کیمیکل انجینئرنگ کر رہے تھے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے FSC کے. تو کاشف صاحب کی انجینئرنگ میرا مکمل ہونے والی تھی, اور نوید صاحب جب میں نے ان سے پڑھنا شروع کیا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے ان کی انجینئرنگ مکمل ہوئی. تو وہ اسٹوڈنٹ لگتے تھے, بلکہ اسٹوڈنٹ تھے. جس اکیڈمی میں ہم پڑھا کرتے تھے فاروق صاحب, اس میں ہمیں پڑھانے والے 90% ٹیچرس, یعنی 10 میں سے 9 کہہ لیجیے, اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیچرس ہیں 10 میں سے 90%. اور وہ اسٹوڈنٹ تھے, یعنی وہ کوئی کہتا تھا میں یونیورسٹی پنجاب سے کیمیکل انجینئرنگ کر رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہوتا تھا میں میڈیکل کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں اور شام کو بایولوجی بھی پڑھاتا ہوں. تو بڑا بندہ سامنے اسی ہیرو کو دیکھتا ہے جو اویلیبل ہے. بالکل ٹھیک. کتابوں والے ہیروز تو پھر آپ پڑھتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں, وہ مافوق العقل لگتے ہیں, اور زندگی گزارنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی ان پہ عنایت تھی, کرم تھی, ہم جیسی تھے, کچھ غیر معمولی تھا, لیکن قریبی آپ انسپریشن ڈھونڈتے ہیں, اور یہ مزاج انسان کے اندر پایا جاتا ہے. بالکل ہے. تو ہمارے وہ میری پہلے جو کہہ لیجیے انسپریشنس, آج بھی میں ان کا بڑا میں تعلق میں نے نبھائے ہیں. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ پرانے تعلق میں ہمیشہ نبھاتا ہوں, اور وہ سب اردو میں نے طارق سیماب صاحب سے پڑھی. ایک ہمارے بڑے محترم استاد تھے, اللہ غریق رحمت کرے, شبیع الحسن صاحب سے اردو پڑھی, وہ شہید کر دیے گئے کسی زمانے میں. تو یہ ٹیچرس تھے جن کو ہم نے دیکھا اور سوچا کہ یار ہمیں ٹیچر بننا. ساتھ کیونکہ معاش کے بھی مسئلے تھے تو پاکٹ منی بھی. ان میں تو یہ بھی ہوگا نا کہ یہ کچھ آپ کو ٹیچر واقعی ہیرو لگتے ہیں. اب قاسم علی شاہ بھی بہت سے لوگوں کے ہیرو ہیں. آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی ہمبل رکھیں, لیکن آپ لوگوں کے لیے ہیرو ہیں. آپ کی زندگی کا ہیرو کون ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ میرا. اچھا دیکھیں, یہ انسپریشن خود سے بہتر لوگوں کو تلاش کرنا, ان سے متاثر ہونا, ان سے سیکھنا, ان کی زندگیوں سے سیکھنا, مکمل تو کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, نبی پیغمبروں کی ذاتیں, ایون کہ اولیاء کرام جو ہیں ان کی بھی زندگی میں وہ ان میں بھی خطا ہوتی ہے, لیکن وہ شعور رکھتے ہیں, درگزر معافی اللہ سے استغفار کر کے ٹھیک کر لیتے ہیں. تو کہہ لیجئے کہ ہر شعبے میں اچھے لوگ ملتے رہے. میں آج تک فاروق صاحب کسی نہ کسی سے سیکھتا کچھ ضرور ہوں, کوئی بات نہیں پتہ لگے, کوئی انفارمیشن ہو, کوئی لائف لیسن ہو, تو یہ سیکھنے کا عمل تو ہمیشہ جاری رہا. اور یہ بڑی ایک ضروری بات ہے, یہ ایک بڑا ایک فطرتی عمل ہے جس کو میں نے جلدی سمجھ لیا کہ کسی کو بھی مکمل نہیں سمجھنا چاہیے. ہر بندہ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی اس کا ڈارک پہلو ہے, اس کی زندگی کی کمزوریاں. ہم جس پہلو سے متاثر ہیں وہاں تک رہیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس کی اتنا زیادہ قریب نہ جائیں. شاید قریب جانے میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن انسان کی طبیعت فطرت میں کہیں نہ کہیں بدزن ہونا بھی ہے, یہ ہے اس میں. اب اس کی مثال ایسے ہے کہ میں آپ کے پاس یہاں پر آیا ہوں, آپ کے آفس, آپ آتے ہی مجھے آپ نے یہاں بٹھا دیا. مجھے کیا پتا اسٹور میں کیا ہو رہا ہے, مجھے کیا پتا واش روم کتنے گندے ہیں, مجھے کیا پتا کوئی کمرہ جو ہے وہ اسٹور کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, مجھے کیا پتا کسی جگہ ڈسٹنگ نہیں ہوئی. تو میری وہ ضرورت ہی نہیں ہے. میں یہ دیکھوں نا کہ پوڈ کاسٹ والی جگہ کتنی اچھی, کتنی محنت آپ نے کی ہے, میں آپ کی اسٹرگل سے واقف ہوں, میں وہ دیکھوں. میں کون ہوتا ہوں کہ زندگی کے اس کمزور حصے کو جا کے میں دیکھوں, پرکھوں, سمجھوں, بدزن ہوں, اور پھر اس کا میں ڈنڈورا پیٹوں کہ وہاں پر مٹی پڑی تھی یا وہ کمرہ صاف نہیں تھا. گھروں کے ڈرائنگ روم کیوں بنے ہوتے ہیں, سوچنے والی بات ہے. اسی لیے بنے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی آئے تو اس کو بٹھا سکیں, اچھی جگہ. گھر کا وہ ایک تاثر ہے پورے کا پورا کہ یہاں سے لیں جی آپ گھر, یہ مہمان کے لیے واش روم ہے, مہمان کے لیے کمرہ ہے, مہمان کے لیے مہمان خانہ ایک ورڈ تھا. تو اسی طرح زندگی کے سارے پہلو, سارے شعبے کسی کے بھی مکمل نہیں ہوتے, وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو. اور یہ ایک اچھا استاد, ایک سینسیبل استاد, یہ بات اپنے شاگردوں کو محسوس بھی کرواتا ہے کہ آپ لاکھ فالو کر لیجئے, یہ ذہن میں رکھیے کہ میں انسان ہوں, میرے سب فیصلے, میری سب چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتی. یعنی کیونکہ ہمارا شعبہ جو ٹرینرز ہیں, اسپیکرز ہیں, موٹیویشن اسپیکرز ہیں, کوچ ہیں, ہم تو زندگی کے ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی کا ہر پہلو, ہر شعبہ
ہمارا بالکل مکمل ہے. ہمیں بھی تکلیف کے ٹائم صبر کرنا پڑتا ہے, ہمیں بھی چیلنج کے وقت انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ وقت گزر جائے. آپ کے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں, آپ کے بھائیوں کے ساتھ بھی سب معاملات ہوتے ہیں, دکھ, خوشی, غمی, بل, بجلی, معاش, سب چیزیں جو دنیا کے. اچھا یہ فاروق صاحب ہمیں چھوڑیے, آپ دنیا کے بڑے بڑے نام, جی آپ پھر اگین نبی رسول پیغمبر بھی شامل کر لیجیے, کیا ان کی زندگی چیلنج سے آزاد تھی؟ کیا بڑے بڑے ناموں کی زندگی میں مشکل وقت نہیں آئے؟ کیا بڑے بڑے لوگوں کی زندگی میں تاریک وقت نہیں آیا؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ ان کو بعض لوگوں کو پوری سوسائٹی کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا, بعض لوگوں کو ملک بدر کرنا پڑا, بعض لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے, بعض لوگ جو تھے ان کو کس طرح کے قرآن پاک کے اندر آپ واقعات پڑھ لیجیے نبیوں کے, رسولوں کے, پیغمبروں کے. حضرت یوسف علیہ السلام اتنا ایک بڑا نام ہے پیغمبروں میں, کیا نہیں ہوا, کنویں میں گرائے گئے, سکے بھائیوں نے گرا دیا حسد کی وجہ سے, اپنوں نے گرا دیا. وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے, یعنی کنویں کا مطلب ہے زیرو نہیں مائنس, وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. اس کے بعد مصر کے بازاروں میں بکتے ہیں, الزام لگ جاتے ہیں, پھر اللہ دوبارہ جو ہے وہ موقع دیتا ہے. سب کچھ ہوا ہے, یہ زندگی ہے, اور زندگی کے سب یہ رنگ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی رنگ سے آپ آزاد ہو جائیں. وہ گراج میں ایک بینچ سے پھر قاسم علی شاہ اکیڈمی کی بھی کامیابی کا ایک سفر ہے, اور بڑی اس کی دھوم ابھی تک, اور اس کے بعد پھر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جہاں پہ روز سینکڑوں بچے آتے ہیں, تربیت لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو یہ سوچ لیا تھا کہ فاؤنڈیشن کی کوئی تعمیر کریں گے اور فاؤنڈیشن ہوگی, اور اس سے آگے کا بھی کوئی اسٹیپ سوچا ہوا ہے آپ نے کہ بس یہ کیسے, یہ ترتیب پلاننگ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا فاروق صاحب. میرا ذاتی خیال ہے کہ ہر جو قدم آج آپ اٹھا رہے ہوتے ہیں نا, جی, اس میں ایک مستقبل کی تصویر ہوتی ہے, اس میں مستقبل کی نوید ہوتی ہے, ایک خبر ہوتی ہے, امید ہوتی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزوں کی شکلیں بدلتی رہیں. بالکل ٹھیک. میں یہ کہوں کہ جب میں وہ ٹیوشنس پڑھا رہا تھا چند بچوں کو, اس زمانے میں بھی میں تربیت کی بات کرتا تھا, اخلاق کی بات کرتا تھا. وہ زمانہ تھا میں بھی تیار ہو رہا تھا, میری کمیونیکیشن سکلز اچھی ہو رہی تھیں, میں کتابیں بڑی پڑھتا تھا, بڑے لائف لیسن سیکھتا تھا, ڈھونڈتا تھا, تلاش کرتا تھا. اکیڈمی ادارہ بن گیا, انتظامی امور میں نے سیکھ لیے. آپ جانتے ہیں ہم لکھنے پڑھنے بولنے والے بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ادارہ ہوتا ہے. ہاں جی, بڑا مشکل. اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے وہ جو ایک منتظم ہونا یا ایک انتظامی امور اس زمانے میں ہمیں موقع دے دیا, اور ہم نے بڑی ینگ عمر میں وہ ادارہ, چھوٹا سا تدریسی ادارہ جس میں چند 100 بچے پڑھ رہے تھے, وہ چلانا شروع کر دیا. اور یقیناً آج کے دن تک میں کہوں تو وہ ادارہ خیر دے رہا ہے. اس کے بہت بڑے کمرشل مقاصد نہیں ہیں فاروق صاحب, یہ کمرشل ریس تھی بھی نہیں 20 سال پہلے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھی ہے. ٹیچر جو تھا اس کی ارننگ رسپیکٹ ہی تھی. ٹیچر کی جو سب سے بڑی گریس تھی وہ اس کے اسٹوڈنٹس کا اس سے چاہنا تھا. مٹھائی کا ایک ڈبہ بڑی گریسفل چیز لگتی تھی, رزلٹ اچھا آیا وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ جو اب زمانہ آیا یہ ذرا مشکل زمانہ ہے, اس میں ہر چیز مادی طور پہ ماپی جاتی ہے. یہ کمرشل سا دور آ گیا, اور اس میں ڈنڈا سوٹا اور نمبر, اور اس سے آگے کچھ نہیں سوچا جاتا. شاہ جی اس سے آگے بھی یعنی کہ کچھ سوچا ہوا ہے آپ نے کہ کیا کرنا ہے؟ اس سے صاحب میرے بے شمار خواب کہہ لیجیے پہلے سے ہی موجود ہیں. میں یونیورسٹی بنانا چاہتا تھا, اور تربیت کے گرومنگ کی سب چیزوں کو, انٹرپرسنل سکلز کو میں چاہتا ہوں تعلیم کے نظام میں لیا جائے. میں شعور کے حوالے سے مختلف ٹائم پہ مختلف کمپین چلاتا رہا ہوں, انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. یہ وہ کام ہے جو ادھورے ہیں, اور یہ ایک دن کے کام نہیں ہے. اس میں زندگیاں چاہیے, اس میں اسٹیٹ کی ہیلپ چاہیے, اس میں اداروں کی ہیلپ چاہیے, اس میں تعلیمی اداروں کی ہیلپ چاہیے, اس میں شعور بیدار کرنے کی ایک بڑی کوشش اور کاوش ہے. چند دن پہلے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک مکالمہ رکھا تھا جس کو میں کنڈکٹ کر رہا تھا ایز اے ہوسٹ, اور اس میں انڈسٹری کے بڑے بڑے نام تھے, ستارہ کیمیکل کا ہیڈ اور بڑے بڑے نام کہہ لیجیے, چیمبر کے پریزیڈنٹ اور وائس چانسلرز بھی موجود تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کا تھم نیل کیا ہونا چاہیے. اس کا تھم نیل میں نے یہی سوچا کہ یہ گفتگو ہر یونیورسٹی کے بچے کو سننی چاہیے. کیوں؟ اس کو پتہ لگے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. ہم جو پڑھائے جا رہے ہیں اور جو نمبر آ رہے ہیں اور ڈگریاں آ رہی ہیں اور خود کو بڑا لائق سمجھ رہے ہیں, اس کی مانگ ہی نہیں ہے, اس کی ڈیمانڈ نہیں, انڈسٹری کو نہیں چاہیے. میڈیا کو مثال لے لیجیے, وہ اتنا چینج ہو گیا ہے. اور یہ مطلب پروفیسر, آپ کے کتنے پروفیسر ہیں جی میڈیا پڑھانے والے جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. بلکہ جو ایون ہمارے پی ایچ ڈیز ہیں وہ بھی بیچارے میڈیا میں جب رہتے ہیں جاب نہیں ملتی. کتنی دنیا ایسی ہے جو بے روزگار ہے اس میں, کتنی دنیا ایسی ہے جو اسکرین پہ آنا چاہتی ہے لیکن اسکرین کے لیے پریپیئر ہی نہیں ہے, کتنی دنیا ایسی ہے جن کے پاس کانٹینٹ کوئی نہیں ہے, کتنی دنیا ایسی ہے جن کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے پراپر. ایک بڑا غلط کام ہوا, یہ سارے ہمارے پڑھانے والوں نے
جو آگے لوگ تیار کیے ہیں نا وہ بھی پڑھانا ہی صرف جانتے ہیں, وہ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھانا ہے, پریکٹیکلی انڈسٹری کا پتہ ہی کوئی نہیں. اتنا بڑا گیپ ہے فاروق صاحب, اتنا بڑا گیپ ہے ہر شعبے میں. جیسے ہی یہاں پہ بچہ جاتا ہے نا تو بچہ کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کتاب میں, تھیوری یہ پڑھائی گئی تھی. ایسے ہی مثال کے طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے آپ نے خبر اگر لینی ہے تو خبر لینی ہے تو جائیں, پہلے فون کریں, پھر ای میل کریں, پھر ایسے کریں, پھر ٹائم لیں, اس کے بعد جائیں. تو اگر آپ پاکستان میں ایسے خبر لینے جائیں تو آپ کو 1-2 مہینے خبر ہی نہ ملے. بالکل ٹھیک بات, یعنی جو پڑھایا جا رہا ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کہیں پہ نہیں, پریکٹیکل نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہر شعبے میں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تو بے شمار مسائل ہیں, آپ کے خیال میں بنیادی 1-2 کون سی ایسی جڑ ہے جس کو ہم قابو کر لیں تو کوئی بنیاد ہی ڈل جائے آخر, کوئی کہیں پہ کہاں پہ جڑوں میں مسئلہ ہے کہاں پہ؟ سر دیکھیں بنیادی مسئلے 2 ہی ہیں سر. ایک تو شعور کی کمی ہے, ٹھیک ہے, اور اس شعور کی کمی کی وجہ سے ہم 5th جنریشن وار کا شدید شکار ہوئے. یہ جو حالت ہے نا جو کچھ پچھلے 1.25 سال 1.5 سال میں ہو گیا, یہ وہ نقصان ہے جو 65 کی جنگ میں نہیں ہوا. آپ کہہ رہے اس سے زیادہ نقصان ہو زیادہ نقصان ہے. یہ وہ نقصان ہے جو 71 کی جنگ میں شاید نہیں ہوا. ملک 2 ٹکڑے ہو گیا, یہاں پر تو ملک کے اندر اتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں, یہاں پر تو ایک گھر کے اندر ٹکڑے ہو چکے ہیں, اتنا پولرائزڈ ہم ہو چکے ہیں, اور اس طرح کی نفرت پائی جاتی ہے. میں اس کا مشاہدہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے لیڈر کو فالو نہیں کیا تو فارغ ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ نے اختلاف کیا, یا آپ کا ایک اوپینین ہے, یا کوئی بھی مکمل نہیں ہو سکتا فاروق صاحب. اس کا کوئی زندگی کا پہلو وہ کمزور ہے, یا اس کی کوئی پالیسی غلط تھی, یا اس کی اسٹریٹجی غلط تھی. یہ اپنے لیڈر کو اوتار سمجھ لینا, دیوتا سمجھ لینا, اور جو اس کو فالو نہیں کر رہا اس کو دشمن سمجھنا, یہ مزاج کہاں سے آ گیا؟ شعور کی شدید کمی ہے, اور یہ ہر شعبے میں, یہ پولیٹیکل ہے, یہ لاز کو سمجھنے میں ہے, یہ اپنا ایک زندگی گزارنے کا شعور کہہ لیجیے. اور دوسرا حصہ اس شعور کے بعد ہے وہ ہے مورلز کا. ہم اخلاقی طور پہ شدید گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں. ہم میں آنرشپ نہیں ہے, ہم محنتی نہیں ہیں, ہم میں پیشن نہیں ہے, ہم میں ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ نہیں ہے, ہم کوآپریٹو نہیں ہیں, ہم میں شدید حسد پایا جاتا ہے. کیا کریں شاہ صاحب, یہ ان دونوں کو کیسے, کہاں سے شروع, کہاں سے کریں؟ دونوں کام ٹھیک ہو سکتے ہیں ایجوکیشنل ایمرجنسی سے. اچھا, یس, اگر 20 سال کا سکسیشن پلان بنا لیا جائے کہ ہم نے 20 سالوں میں, دیکھیں 2000 جب شروع ہوا نا, 2001 کی بات ہے, 2000 انڈیا نے اپنی پالیسیز بنائی کہ ہم نے IT اور فری لانسنگ اور اس سارے شعبے میں گرو کرنا ہے. اس وقت ان کی $300 بلین کی انڈسٹری ہے IT ایکسپورٹس کی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نو ویئر. ہمارا کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے, ہماری کوئی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے, ہمارا کوئی سکسیشن نہیں ہے, ہم کوئی ایسی پالیسی نہیں بناتے جس پالیسی کو ملک کے لیے بنایا جائے. ملک کے لیے بناتے ہیں, حکومت جاتی ہے, اگلی حکومت آتی ہے, وہ ساری پچھلی چیزیں رد کر دیتی ہے. یہ تو آپ ان سب لوگوں سے ملتے ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے سیاسی لوگ ہوں, ان سب تک آپ کی رسائی ہے, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے یا کیا مسئلہ کہاں پہ ہے؟ اچھا دیکھیں, میں پھر کہوں گا میں نے کیا ملنا ہے, انہوں نے مجھ سے کیا ملنا ہے. میرا ایکسپوجر ایک صحافی سے پھر کم ہوگا. میں صحافی نہیں ہوں, یہ واضح کر دوں, نہ میری پہچان ایز جرنلسٹ ہے, بلکہ اگر اس پہ میں نے کبھی تاب آزمائی کی ہے تو مجھے منہ کی کھانی پڑی ہے. میں اسی لیے میں کہتا ہوں میرے کئی بلنڈرز میں یہ بلنڈر شامل ہے کہ میں ہوسٹنگ والی جو ہوسٹنگ دیکھیں اپنے شعبے کی میں کر سکتا ہوں. آج کل میں انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہوں دوستوں کے, احباب کے. میرا بنیادی مقصد ان کے علم کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. اگر مجھ میں یہ تکبر پایا جائے کہ میں ہی جانتا ہوں تو میں کنڈکٹ نہ کروں. دیکھیں سوال پوچھنے والا وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. بالکل ٹھیک. اچھا, یہاں ہمارے ہاں سوال طنز ہیں, تنقید ہیں, وہ ترش ہیں, وہ بڑے یعنی ایسے ہیں جو کسی کو چبھن ہوتی ہے, یا ایسے ہیں پرووک کرتے ہیں کسی نیگیٹو چیز کو, یا اینگلنگ کرنے کے لیے, یا نیگیٹو تھم لے لگانے کے لیے. اب لطیفہ سنیں, چند دن پہلے میں ایک پروگرام کر رہا تھا, اس میں میں نے ان کو بتایا کہ یار اگر بات کرتے ہوئے بندہ ہاتھ جوڑ لے, ٹھیک ہے جی, تو میں نے ہاتھ جوڑے, اس میں نے نہیں جوڑے, کنٹرول کر لیا. تو یہ لوگ تھمبنیل لگا رہتے ہیں, اسی کو تصویر بنا کے کہ قاسم علی شاہ نے معافی مانگ لی. شرمندگی سے خدا کی قسم فاروق صاحب, ان صاحب کی ٹیم نے, سوشل میڈیا ٹیم نے وہی تصویر اس میں سے کراپ کر کے لگا کے, یعنی جو آپ ان کو مثال میں دے رہا تھا, یہ اس حد تک اخلاقی گراوٹ آ چکی ہے. یہ یعنی اوور آل سوسائٹی میں, یہ ایک شعبے میں نہیں, ہر شعبے میں. لوگ کہتے ہیں ویوز ہی نہیں آتے. سر دیکھیں, یہ ویوز کی بیماری بڑی خطرناک ہے. اس میں آپ اپنی دوستیاں گوا دیتے ہیں,
اس میں آپ اپنا اخلاقی جو ہے ایک جو معیار ہے وہ گرا دیتے ہیں. اس میں آپ تعلق کی پرواہ نہیں کرتے. آپ چند پیسوں چند ڈالرز کے لیے کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں, جھوٹی خبر بنا رہے ہیں, سنسنی پھیلا رہے ہیں. آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ آخر کار وہ آپ کا وہ کانٹینٹ کو ون ڈے ویوڈ ہے, اس کے بعد اس کی کوئی لائف نہیں ہے. اس میں آج بھی آپ دیکھیے پرانے انٹرویو نکال کے, نعیم بخاری صاحب کے دیکھ لیں, اشفاق صاحب کا زاویہ دیکھ لیں, ضیاء محی الدین صاحب کے شوز دیکھ لیجئے. پرانے یار وہ زندہ ہیں. دلدار پرویز بھٹی کا اگر شو نکالیں وہ چلے گئی ہیں, لیکن کیا کمال بات ہے کہ یار اس میں کسی کو ڈیمیج نہیں کیا جا رہا. یہ جو بے روزگاری آئی بہت زیادہ, پھر اس کے بعد پتہ لگ گیا کہ ایک کیمرہ خریدنا ہے, ایک مائک خریدنا ہے, اور لوگوں کی پگڑی اچھالنی ہے, اور اس کے بعد جو بری خبریں ہیں ان کو پکڑ کے اس کے مختلف نئے اینگل بنا کے وہ بیان کرنے ہیں, اور اس ساری بکواس سے پیسہ کمانا ہے. اور یہ ایسی ایک خطرناک ریٹ ریس دوڑ لگ گئی ہے جس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا, میڈیا سے ایک شکوہ رہتا ہے جی, آپ نیگیٹو چیزیں پورٹری کرتے ہیں, آپ دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں, ان کا میڈیا بھی فالو کرتے ہیں, یہاں بھی کرتے ہیں, اور آپ استاد ہیں, تربیت کار. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے میڈیا سے یہ گلا شکوہ ٹھیک ہے؟ اس کا ایک آرگومنٹ میں ساتھ ہی پیش کر دوں. اگر ہم چیزیں نہ دکھائیں جو نیگیٹو ہو رہی ہیں تو پاکستان جیسی سوسائٹی میں مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر سینٹر میں آگ لگے اور اگر ہم بار بار یہ خبر نہ چلائیں تو فائر بریگیڈ پورا جل چکا ہو تب بھی نہ پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کیا؟ اچھا دیکھیں, میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ جو وہ نیگیٹو خبر ہے وہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے اس لیے کہ اصلاح ہو جائے جی. لیکن فاروق صاحب یہاں ایک بڑا طبقہ اس کا یہ پروفیشن بن چکا ہے, وہ اس لیے نہیں دکھا رہے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, وہ جو تھم نیل پہ لگا رہے ہیں وہ صرف ٹریفک لینے کے لیے لگا رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ویوڈ بڑھے اور مونیٹائز چینل ہے, پیسے آئیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے. آپ اس کا سب سے بھیانک تجربہ اگر دیکھنا چاہیں نا تو اس ملک کے اداروں کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوئی ہے. اس ملک کا امیج دنیا کے سامنے جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے. یعنی کہ بڑی چیزیں ایسی ہیں جس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں لا اینڈ آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے, اداروں کا مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے, سائبر لاز کی مضبوطی نہ ہونے کی وجہ سے, سائبر کے لیے جو فورس چاہیے آپ کو وہ نہ ہونے کی وجہ سے, لوگ یقین کریں لوگ بھی سفر کرتے ہیں, ادارے بھی سفر کرتے ہیں. اب تو یہ کچھ واقعات ہو گئے تو پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے جس کے منہ میں جو آ رہا ہے, وہ جو اینگل بنانا چاہ رہا ہے, جو زاویہ بنانا چاہ رہا ہے, یہ اس کی انفرادی مثالیں تو ہم لوگ ہیں ہی, بے شمار مثالیں اس کی انفرادی آپ کو مل جائیں. میرے کزن دبئی میں آگ لگ گئی نیو ایئر پہ, اور اوپر والے ہوٹل کی 6 جو فلورز ہیں وہ جل گئے. تو وہاں پہ جب میں گیا تو میرے کزن نے بتایا کہ یار مجھے جیو پہ خبر چلی تھی, تب پتہ چلا, میں اس کے پاس ہی رہتا ہوں, اور پتہ چلا کہ لوگوں نے کسی نے ویڈیو بنا لی تھی, یہ وہاں کی میڈیا پہ خبر نہیں چلی. کنٹرولڈ ہے سارا, کنٹرولڈ ہے, اور پتہ ہی نہیں چلا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگلے دن انہوں نے وہ سارا ٹھیک کر لیا تھا اسے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ حامی ہیں کہ کنٹرولڈ ہونا چاہیے. کنٹرول ہونا چاہیے. یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ اگر یہ کنٹرول نہیں ہوگا تو فاروق صاحب اس سے دیکھیں سوسائٹی میں کس قدر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے, کتنی انسرٹنٹی ہے, کتنا خوف ہے, کتنی غیر یقینی حالت ہے, کتنا جو مستقبل پہ یقین کم از کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ورنہ امید ہی ٹوٹ جائے گی. یہی ہوا نا ابھی, ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یار باہر چلو, ادھر سے نکلو, پیسے کم ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. موٹیویشنل جو اسپیکر ہیں, یہ تو بڑا اچھا خاصا کام تھا آپ کی. تو آپ پاکستان کے نمبر 1 موٹیویشنل اسپیکر سمجھے جاتے ہیں اور ہیں. یہ اتنا بدنام کیوں ہوا؟ ہر بندے نے موٹیویشن اسپیکر, اب تو جس کو دیکھیں وہ لکھ لیتا ہے, اور ایک حد سے زیادہ بدنام ہو گئی یہ بات. کیا مسئلہ کہاں پہ آیا؟ اچھا دیکھیں سر, اصل میں ہر وہ چیز جو اس سوسائٹی میں نہیں ہوگی, مختلف ہوگی نا, یہ لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اینکر آج سے 20 سال پہلے کس کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا, اینکر تھے ہی نہیں سر. بالکل ٹھیک. آپ کا تو میڈیا آیا, کوئی 100-125 چینلز آئے ہیں تو اینکرز آ گئے ہیں. اور یہ میرے والا جو شعبہ ہے, یہ مجھ سے پہلے, یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, میرا یہ خیال ہے, کئی لوگوں کا بھی یہی خیال ہے, مجھ سے پہلے پبلک ہی نہیں ہوا. یہ ٹریننگز تھیں گورنمنٹ سیکٹر میں, جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس تھے, آبویس ہے کہ مخصوص لوگ ہی اس میں بیٹھے ہوتے تھے. کارپوریٹ سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں ٹرینرز جو ہائر کیے جاتے تھے, اسپیکرز ہائر کیے جاتے تھے, موٹیویشن اسپیکرز ہائر کیے جاتے تھے, وہ بھی عام بندے کو نہیں پتہ لگتا تھا. میں نے فاروق صاحب جو کچھ سیکھا ہوا تھا میں نے اسے اپلوڈ کر دیا کہ لوگ فائدہ اٹھائیں, اور ہر میڈیم پہ کر دیا. میری ٹیم نے یہ بڑا ایک کمال کا کام کیا کہ کوئی ایک ایسا میڈیم نہیں جس پہ میرا کانٹینٹ نہیں اویلیبل, اور فری آف کاسٹ.
وہ چیزیں جو پیڈ کہہ لیجیے لوگ پیسے دے کے سیکھتے تھے میں نے ان کو فری ڈال دیا. وہ جتنی ورک شاپس تھیں وہ سیمینارس تھیں, پھر اور آسانی کی ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا دی کہ لوگ یار سیکھیں ضرور. کتاب نہیں پڑھ سکے کتاب سن لیں, کتاب کی پریس ہی سن لیں. آپ مثال لے لیجیے انڈیا کی, وہاں پر ٹریننگ انڈسٹری پراپر ایک انڈسٹری بن چکی ہے, اور وہاں پر سیکھنے والے سکھانے والے وہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے بھی اس کے کورس اویلیبل ہیں, اس کے بھی ٹریننگ کے مٹیریل اویلیبل ہیں, اور مونٹیسری کے کتنے ان کے کورس اویلیبل ہیں, اسکول ٹیچر ٹریننگ کے کتنے کورس اویلیبل ہیں, بزنس کے انٹرپرینورشپ کے کتنے کورس اویلیبل ہیں, پرسنل گرومنگ کے کتنے کورس اویلیبل ہیں. میں نے ایک صاحب کو میں فالو کرتا ہوں, ان کا مجھے نام ابھی یاد آ جائے گا شاید, وہ ٹیبل مینر سکھائی جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے. کھانا کیسے کھانا ہے, ایک فوک کیسے پکڑنا ہے, نیپکن کیسے یوز کرنی ہے, بیٹھنا کس طرف سے, اٹھنا کس طرف. اتنی بڑی ایک ٹریننگ انڈسٹری انہوں نے کھڑی کر دی. ہمارے ہاں کیونکہ طنز ویسے ہی پایا جاتا ہے فاروق صاحب, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس شعبے میں آپ اس سوسائٹی کے ہیرو بننے کا جو ایک ہے نا جی, میں ریکمینڈ کروں گا اپنے جونیئرس کو, یہ کبھی ارادہ نہ کریں ہیرو بننے کی کوشش. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سوسائٹی اس قدر اس میں نیگیٹیوٹی ہے, اتنی جیلسی ہے, اور اس قدر بغض پایا جاتا ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور ہم ڈیمیج کریں. یہ آپ کو باقی جگہوں پہ کم ملے گا, انسان کے مزاج میں فطرت میں ہے, لیکن جیسے وہ خاص درجہ حرارت پہ پانی جو ہے وہ بن جاتا ہے, ویپرز میں کنورٹ ہو جاتا ہے, بخارات میں بدل جاتا ہے. یہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے خراب ہونے کی وجہ سے, وہ سسٹمز کے نہ ہونے کی وجہ سے, وہ انجسٹس کی وجہ سے, وہ کہہ لیجیے انسرٹنٹی انسیکیورٹی کی وجہ سے, یہاں کا درجہ حرارت سماجی طور پہ ایسا ہے کہ اس میں لوگوں میں اخلاقی برائیاں بلکہ روحانی جو بیماری ہیں وہ ساری پائی جاتی ہیں. یہاں پر لوگ ڈیمیج کر کے خوش ہوتے ہیں. ایک بات ہے کہ موٹیویشن اسپیکر چونکہ معروف بھی بہت ہوئے, لوگوں کی ڈیمانڈ بھی بہت ہوگی. یہ ایسی ہے جیسے ایک عرصے میں MBA کا بڑا چال چلن ہو گیا, تو ہر بچے کو کہا گیا اس کے معاملے کر لو. اب ہر بندے نے لکھ لیا یہاں پہ نا کہ فیس بک کے اوپر جا کے لکھ دیا موٹیویشن اسپیکر, انسٹا پہ لکھ دیا جا کے. یہ بھی تو ہوا کہ جعلی موٹیویشن اسپیکر آئے تو ان کی وجہ سے آپ لوگ زیادہ بدنام ہوئے. پاکستان میں نا اس کی کوئی ڈگری تو ہے کوئی نہیں, اور بڑے شعبے ایسے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ ولاگنگ کی ڈگری کوئی نہیں, بلاگنگ کی کوئی ڈگری ہے, اینکرشپ کی کون سی ڈگری ہے, اینکر کی کوئی ڈگری ہو, بڑی چیزیں ایسی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز مختلف ہے تو لوگ ویسا بننا چاہتے ہیں. اچھا یہ بتا دوں آپ کو کہ اس میں سکسیس سٹوریز بڑی تھوڑی ہیں. ہاں بن تو لکھنا آسان ہے, وہ تھوڑی ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے نا سر, وہ نہ تو ان کے پاس اس معیار کا کانٹینٹ ہوتا ہے, اور میں اس کو میں نے بھی ذاتی طور پہ فاروق صاحب میری زندگی, میں کہتا ہوں پروفیشنل زندگی کھلی کتاب کی طرح دوستوں کے سامنے اس کو شوقیہ لیا. یعنی یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کے بغیر میرا دال دلیا نہیں چلتا تھا, میں نے اس کو شوقیہ لیا. ٹھیک ہے, اور میں بڑا عرصہ گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھاتا رہا ہوں, جن میں کہہ لیجیے کئی ایسے ادارے جہاں سے ہم نے کچھ وصول ہی نہیں کیا. آج بھی یقین کیجیے کہ پولیس اکیڈمی بلا لیتی ہیں, کئی ادارے بلا لیتے ہیں, تو میں پیسے نہیں لیتا, میں چارج نہیں کرتا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں, سرو کرنا چاہیے. گورنمنٹ سیکٹر میں تو ہمارے جو ادارے ہیں سر, وہ جو چیک ہے وہ 1000 1200 1500 روپے کا چیک, وہ اعزازی ہوتا ہے. جی وہ ایک اعزازیہ ملتا ہے, اس سے تو آپ کا پیٹرول بھی ایک سائڈ کا بھی آپ, یعنی اکثر لوگ تو اس چیک کو لے کے سنبھال دیتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے سول سروس اکیڈمی پڑھایا ہے, جوڈیشل اکیڈمی پڑھایا ہے, یا کسی ادارے میں پڑھایا. تو یہ کہہ لیجیے کہ میرا تو یہ پیشن رہا. اچھا, موٹیویشن اسپیکر بننے کے لیے ہونی کیا چاہیے خوبیاں, یہ کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تعلیم کیا ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم جو بھی ہو, یعنی ایک تو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس میں معروف ہیں, ٹاپ 10 کی بات کر لیتے ہیں, ان سب کے مختلف بیک گراؤنڈ ہیں. یہ کوئی ایک دروازہ نہیں تھا جس کے ذریعے ٹاپ 10 بنے, یہ سب کے مختلف طرح کے ایکسپوجر تھے. کوئی کارپوریٹ کی جاب کر رہا تھا کہیں پر, کوئی کسی نے MBA کیا ہوا تھا, کسی نے MSc سائیکالوجی کی ہوئی تھی, کوئی ڈاکٹر تھا, کوئی انجینئر تھا. اور دوسری بات یہ تھی, یعنی یہ بیک گراؤنڈ کو تو چھوڑ دیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان سب کی کمیونیکیشن اسکل اچھی تھی, ان کو بات چیت کرنی آتی تھی, ان کو انگیج کرنا آتا تھا. اچھا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بڑے لوگ جو کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ جس کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کوئی اور ہوگا, شاید وہ میں نہیں ہوں گا. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. جیسے آپ اگر مولوی لیں تو طارق جمیل صاحب فوری طور پہ ذہن میں آ جاتا ہے,
ٹھیک ہے کہ نہیں. مولانا فوراً ذہن میں طارق جمیل آتا ہے. موٹیویشن اسپیکر جیسی آئے گا وہ کہیں گے شاید قاسم علی شاہ کی بات ہو رہی ہے. تو بعض اوقات کسی شعبے میں ایک بندے کا نام اتنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ جو کہہ لیجیے, اب اس میں وہ لوگ جو فیک, ان کے کانٹینٹ میں ڈیپتھ نہیں ہے یا ان کا وزڈم نہیں ہے یا کہہ لیجیے وہ شعبدہ بازی ہے, وہ انٹرٹینر ہے. یہ بھی ایک طبقہ ہے, وہ ٹرینرز نہیں ہیں, وہ انٹرٹینر ہیں. نعرے لگوا لیے اور میوزک سنا کے ہاتھ اوپر کروا لیے, کوئی ایکٹیویٹی ایسی کروا لی, کو مکے شکے ہاتھ پہ مار لیں, ایسے بے شمار آپ کو مل جائیں. اچھا یہ بڑا ویسے ان ہے آج کل, یہ سب کھڑے ہو جائیں اپنی نشستوں پہ ایسے کر, سب رنگ بازی ہے یقین. سر دیکھیں میری بات سنیں, یہ ایک جسٹ ایک کہہ لیجیے ٹولز ہیں, یہ بچوں پہ اپلائی ہو جاتے ہیں میچور. ویسے بھی سر کمپنیز کو انٹرٹینمنٹ ہی چاہیے ہوتی ہے, بڑے ادارے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کچھ کروا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں چلے مختلف کچھ ہو رہا ہے. یہ بتا دوں آپ کو میں کہ جس بھی ادارے کا ہیڈ وہ خود پڑھا لکھا ہے, جس کی ایچ آر واقعی قابل لوگ ہیں, وہ نہیں لوگوں کو لائک کرتے, وہ نہیں لائک کرتے. وہ کہتے ہیں یار یہ رنگ بازی ہے ساری کی ساری, اس سے کوئی چینج نہیں آتا. میں نے خود روتے دیکھا ہے, اداروں کو روتے دیکھا ہے کہ جی ہمارے کسی کچھ 2 لوگوں نے 15-20 بندے جو ہیں وہ لگا دیے اس کام پہ, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا اتنا فنڈ ضائع ہو گیا اور کوئی رزلٹ نہیں آیا, کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ یاد رکھیے کہ ٹریننگ پراپر ایک ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے ادارے کا, اور وہ جب تک آپ کا اپنے کچھ لوگ نہیں آپ نے اس میں ہائر کیے ہوئے تو آپ باہر سے آؤٹ سورس کر کے بھی ہیلپ نہیں لے سکتے. ایک آخری بات اس میں ضرور کہہ دوں, اگر دیکھیں فاروق صاحب ایک شعبہ موجود ہے, اتنے ادارے, اتنے گورنمنٹ کے ادارے, اتنے کارپوریٹ کے ادارے, وہ بیوقوف تو نہیں ہیں کہ ان کو کنسلٹنٹ کی ٹرینر کی ضرورت پڑے. مثلا اگر آپ نہیں جانتے, لوگ اپنی لا علمی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا مثال لیجیے, جیسے ہم نے شروع ہی آج اس لطیفے سے کیا کہ کسی کو نہیں پتا پوڈ کاسٹ کیا ہوتا ہے, وہ کہتا نہیں انٹرویو لے ہے, میں پوڈ کاسٹ پہ نہیں آنا اس کو نہیں پتا. تو اسی طرح اگر کسی کو نہیں پتا کسی شعبے کا, یہ ایک عام مزاج پایا جاتا ہے, تو اس لیے تنقید زیادہ ہے, یا پھر معروف بندے کو تنقید کر دیا جاتا ہے. جو بندہ فیمس ہے نا اس کے حصے میں روڑے زیادہ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا باس نہیں چل رہا ہوتا. یہ ایک بڑی پرانی انسانی فطرت, جب سے انسان ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہو گئی, زیادہ ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا نا درجہ حرارت سوسائٹی کے ایتھکس مورلز کا اور لوگوں کی ذہنی حالتیں. میں آپ کو ایک چیز کی مثال دیتا ہوں. میں نے جب بھی کسی کو ایسا دیکھا ہے کہ یار وہ اخلاقی طور پہ بہت گرا ہوا اور مجھے موقع مل گیا اس کو جاننے کا, یعنی مثال لیجیے مجھے پتہ لگا یار یہ مجھے بہت تنقید کرتا رہتا ہے, یہ ایک عرصے سے پوسٹیں لگاتا رہا اور یہ اس نے مجھے بڑا ڈیمیج کرنے کی کوشش کی, اور مجھے موقع مل گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ میرا دل بڑا ہے کہ میرے دروازے کھلے رہتے ہیں اور میں کبھی بھی نفرت نہیں کرتا. اس بنیاد بعض دفعہ اپروچ کر لیتے ہیں, آپ اسے جانتے بھی نہ ہو, میں مجھے موقع ملے میں اس کے کام آ جاتا ہوں. ہاں جی, یقین کیجیے فاروق صاحب, میں بڑے وثوق سے بات یہ کہہ رہا ہوں, آج تک جتنے بھی لوگ میری زندگی میں اس طرح کے آئے ہیں, جب میں ان کے قریب ہوا ہوں تو مجھے ان پہ ترس آیا. کیا وجہ اس کی؟ وہ خود کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں. اوہو, انہیں اس ٹائم پہ آپ مل جاتے ہیں, یعنی وہ میں نہیں مل جاتا, وہ کہہ لیجئے کہ خود کسی مسئلے کا شکار ہیں اور خود اتنے ڈسٹرب ہیں, اتنے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں کہ وہ ان کا دیکھیں بندہ ذہنی طور پہ اگر کمفرٹیبل ہی نہیں ہے تو اس کا, اب مثال لیجئے میں کمفرٹیبل نہیں اور مجھے آپ پہ غصہ آ رہا ہے, اگر آپ کو پتہ لگے کہ میں خود ڈسٹرب ہوں یا میری گاڑی لگ گئی تھی اللہ نہ کرے اور میں یہاں پر آ گیا ہوں اور آپ کو اب آ رہا ہے کہ ارشاد جی کو غصہ کیوں آ رہا ہے, اگر آپ کو پتہ لگے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو آپ کو غصہ آئے گا؟ نہیں, مجھے تو ترس آئے گا. ترس آئے گا کہ ہوا ان کے ساتھ. میں نے یقین کیجئے ان کریکٹرز میں دیکھا, دیکھیں حسد کینہ بغض سب ہر بندے میں ہی پایا جاتا ہے. جس نے مینج کیا وہ کریکٹر فل ہے, جو مینج نہیں کر سکتا اس کا کردار نہیں ہے. اب ان میں نے دیکھا کسی کا گھر ٹوٹا ہوا, یار جس بیچارے کا گھر ٹوٹا ہوا جو اپنے بچوں کو جا کے کورٹ میں ملتا ہے, وہ بندہ قابل ترس ہے یار. فاروق صاحب وہ کوئی مطلب وہ اس سے کیا غصہ نکالیں گے؟ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں جب آپ قریب گئے تو آپ کو ان پہ بیچاروں پہ ترس آیا. کوئی بیچارہ مثال لیجئے معاشی طور پہ اتنا بد حال ہے, اب اس کا روزگار ہی نہیں چل رہا, اس کا بس نہیں چل رہا, تو وہ ہر بندہ جو کسی بہتر حالت میں ملے گا, آسودہ ملے گا, اس کو گالی دے گا, جو معروف ہے اس کو زیادہ دے گا. ٹھیک ہے جی. کوئی میں نے دیکھا یار بیچارہ اس کا کوئی لائف پارٹنر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ میں تو کہتا ہوں ذہنی طور پہ نارمل رہنا بہت بڑا کام ہے اس سوسائٹی میں, اور کئی لوگ نارمل نہیں رہتے. اور لازمی نہیں ہے کہ جو ذہنی طور پہ نارمل نہیں ہے وہی کسی
وہ مناسب ورڈ نہیں ہے پاگل خانہ, وہ کہہ لیجیے کہ جو ذہنی طور پہ اپاہج لوگوں کے لیے, ڈیمیج لوگوں, ہینڈی کیپ لوگوں کا جو جگہ ہوتی ہے وہاں تک جاتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ بھرتی ہو جائے وہاں, ممکن ہے وہ کھلا پھر رہا ہو, اس کو ڈپریشن ہو, اس کو بائی پولر ہو, وہ ڈسٹرب ہو, وہ کسی شک کا شکار ہو, شک کی بیماری کا شکار ہو, یا موڈ سوئنگس کا شکار ہو, تو یہ بڑا مشکل ہے. اچھا میرا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے آپ کے حوالے سے. میں نے دیکھا بہت سے صحافی آپ کو دن رات برا بلا کہتے تھے, پوسٹیں لگاتے تھے. بعد میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ آپ کے پاس آ کے ملتے ہیں, پھر پوسٹ لگاتے ہیں آگے کہ جی ان جیسا تو ہم نے بندہ دیکھا ہی نہیں ہے, یہ ایک ادارہ نہیں ہے قاسم علی شاہ, ایک تحریک ہے, ایک عہد کا نام ہے. یہ میں نے ان کی کچھ مہینوں پہلے یا تھوڑی دیر پہلے تنقید دیکھی, اور ایسی بری تنقید دیکھی, نارمل تنقید نہیں. تو کیا آپ جادو کرتے ہیں کوئی ان پہ, یا کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں گزارش ہے لوگوں کو نا گنجائش دینی چاہیے, ان کی لا علمی اس کی آپ کو بتاتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں. نہیں میں نے تو دیکھیں ایک بندہ مجھے ملا ہی نہیں ہے. اچھا فاروق صاحب ایک بندہ آپ کو نہیں ملا, تو وہ آپ کے بارے میں خود ہی ایک پرسیپشن بنا کے بیٹھا ہوا ہے, یا اس نے کسی کی حسد کو سن لیا, اسی بنیاد پہ پرسیپشن اس نے بنائی ہوئی ہے. جب وہ ممکن آپ سے ملے, اس کی پرسیپشن آپ جب کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو وہ پھر اس کو پتہ لگتا ہے ایسے نہیں ہے. اچھا میں تو آپ سے یہ سیکھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ کچھ نہیں ایسا کرتا. دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ دیکھیں میں نقصان نہیں پہنچا سکتا, میں یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کا وہ عمل ہے اور میرا بھی وہی عمل ہو, تو کیوں نہ درگزر کیا جائے, اچھا نہ معاف کیا جائے. آپ تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دھوکہ ہو جائے تو یہ کر لینا چاہیے, یا ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے. خود آپ کے ساتھ بھی تو دھوکے ہوئے ہوں گے زندگی میں, آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی سیکھتا بندہ, اور ابھی بھی ہو رہے ہیں, لرن کرتا ہے بندہ. زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف طرح کے تجربے پڑے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, بندہ لرن کرتا ہے, سیکھتا ہے, ٹرسٹ کس پہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. تو کسی سٹیج پہ آپ تو لوگوں کو مایوسی سے بھی نکالتے ہیں, خود کبھی مایوس نیچرل ہے, بڑا فطرتی ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں کبھی مایوس نہیں ہوا. تو پھر کیا کرتے ہیں اس کو؟ نماز ہے, اللہ سے رجوع ہے, اچھے لوگوں سے تعلق ہے. دیکھیں میرے سوشل ریلیشنز آپ دیکھ لیں کبھی خراب نہیں ہوئے, پرانے دوست, پرانے بڈیز. اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں ریلیشن شپ کو سمجھانے کے لیے مثال بڑی اچھی بنی ہوئی ہے کہ آپ کیل اور تختے کی مثال لے لیجیے. جو کیل ہے وہ جب تختے میں لگتا ہے تو وہ تیرنے لگ پڑتا ہے, حالانکہ کیل پانی پہ رکھا جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کیل بنے ہوتے ہیں اور آپ کے سارے ارد گرد کے لوگ تختہ ہوتے ہیں, وہ بچت ہوتی ہے, آپ تیرتے رہتے ہیں ان کے دم سے. کبھی کبھی وہ کیل بن جاتے ہیں, آپ کو تب تختہ بننا چاہیے کہ وہ ڈوبے نہ. تو یہ آپ کا سوشل ہونا, آپ کے فیملی ریلیشنز اچھے ہونا, آپ کے اپنے بہن بھائیوں سے, والدین سے, بیوی بچوں سے تعلق کا ٹھیک ہونا, آپ کا اللہ سے رجوع کرنا, یہ آپ کے ٹف ٹائم کو گزار دیتا ہے. زندگی میں بندہ فیصلے کرتا ہے, بہت سے اچھے ہوتے ہیں, بہت سے غلط ہوتے ہیں. کوئی ایسا فیصلہ جس پہ آپ کو ہو کہ یار یہ بڑا غلط فیصلہ تھا میرا؟ اچھا میں نا اس کو بڑا براڈر لیتا ہوں سر. ہم ہر دن بڑا کچھ غلط کرتے ہیں, یعنی آپ اس کو زندگی پہ لگائیں تو تب بھی ملیں گے, ہر دن میں ایسا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نیت کچھ اور ہوتی ہے, یا جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور اس کا جو اینگل بنا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے یار وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے. اب اس میں کیا کریں؟ یہ ایک لرننگ ہے نا جی, کہ آپ نے کہا کچھ ہے, اس کے پیچھے نیت کچھ تھی, سننے والے نے اس کا ایک اینگل بنایا یا کسی نے اینگل بنایا اور اس پہ آپ کو لتاڑ دیا. صبر کے علاوہ, خاموشی کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. یہ وقت پھر بتائے گا, کیونکہ آپ ایک بار جواب دے سکتے ہیں, کتنی مرتبہ کتنی بار جواب دیں گے آپ, تو یہ بڑی بار ایسے ہو جاتا ہے. بعض اوقات کسی کو ہرٹ ہم کر دیتے ہیں, معذرت کرنی پڑتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کسی بندے کی غلط فہمی اس سے رابطہ کر کے کہ بھائی میں معذرت کرتا ہوں, غلط فہمی ہو گئی. بڑی دفعہ آپ ایک غلط کٹ لے لیتے ہیں زندگی میں, آپ پھر واپس مڑتے ہیں اور دوبارہ زندگی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. تو یہ اسٹیمنا ہونا چاہیے. زندگی ایک سی رہتی نہیں ہے, بدلتی رہتی ہے. اور یہ اگین اینڈ اگین آپ کو کہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم کی ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے, ہر دن ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر بندہ نہیں چل سکتا. میرے علم میں ہے کہ بڑی جو کمپنیز ہیں انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے CEO بن جائیں, ہمارا اور اتنے پیسے آپ کے سامنے رکھے بھی, آفرز بھی. کیونکہ میں آپ کا دوست ہوں تو میں یہ بات جانتا ہوں. جی وہ سب کچھ آپ نے کبھی قبول نہیں کیا کہ الحمرہ کی چیئرمین شپ آپ نے کیوں قبول کر لی؟ ویسے تو میں اختلاف کر چکا ہوں آپس میں, لیکن یہ بات سامنے آنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا قد اس سے بڑا تھا. آپ نے کچھ سوچ کے فیصلہ کیا ہوگا نا کہ مجھے یہاں پہ کچھ نیا کرنا ہے, کچھ سوچا ہوگا. وہ کیا تھا؟
اچھا دیکھیں فاروق صاحب, جو اس سے پہلے زندگی میں کبھی کچھ آفرز رہیں وہ تھی جاب کی آفرز. میں نے کبھی جاب نہیں کی, اور وہ تو اللہ کا بڑا معمولی جاب کی آفر نہیں, کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کیا ہے, ایڈوائزر کے طور پہ کام کیا ہے, اپنا ادارہ اسکول اکیڈمی چلایا, فاؤنڈیشن چلائی, آج بھی چلا رہا ہوں, لیکن جاب نہیں کی. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں میں جاب کے خلاف ہوں, میرا مزاج تھا اس کے مطابق میں نے کام ڈھونڈ لیا. ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق. آپ کو آج اگر کہا جائے کہ آپ نے 9 to 5 کسی اخبار میں بیٹھ کے سرخیاں بنانی, آپ نہیں بنا سکتے. بالکل, کبھی بنائی بھی ہوں گی شاید. مجھے آج کہا جائے ٹیوشن پڑھانی ہے, شاید میں پڑھا لوں, لیکن میں روز نہیں وہ کام کر سکوں گا, اس سے گزر گئے. الحمرا لاہور آرٹ کونسل کا چیئرمین ایک اعزازی سیٹ ہے, نوکری نہیں ہے, اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے. یعنی یہ ایک کنفرم پڑھی لکھی بات ہے, کوئی ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں. وہ وہاں پر پالیسیز لکھی ہوئی ہیں کہ جو پہلے رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی تھا. سر بڑے بڑے نام ہیں سر, عطاء اللہ قاسمی صاحب کا نام ہے, فیض احمد فیض صاحب کا نام ہے, آپ کہہ لیجیے امتیاز علی تاج کا نام ہے. ایسے ایسے نام ہیں جن کو ہم نے بڑا ہم سراہتے ہیں, اور وہ سب کے سب کسی وقت میں اس ادارے کے لاہور آرٹ کونسل کے چیئرمین رہے ہیں, جو کہ ایک اعزازی سیٹ ہے. اور وہ بورڈ ہے, لاہور آرٹ کونسل کا ایک بورڈ ہے جس کے وہ چیئرمین, جو پالیسیز بناتا ہے اس ادارے کی پالیسیز, جس سے آرٹ کو, کلچر کو فائدہ ہو. تو اگر میری نوکری ہو تو میں روز وہاں بیٹھوں 9 to 5. میں تو ضرورت پڑتی ہے چلا جاتا ہوں, ضرورت نہیں ہوتی نہیں جاتا. آپ کے بیک آف مائنڈ کیا چل رہا تھا؟ میرے ذہن میں کیا تھا, یہ مجھے کیونکہ یہ آفر تھی میں نے ایکسیپٹ کر لی, اور میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکوں کسی گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں, کسی جگہ پر آ کر میں کوئی آسانی پیدا کر سکوں, کوئی ویلیو ایڈیشن کر سکوں. اور اس میں سچی بات یہ کہ گورنمنٹ مجھے منسٹر کے طور پہ لینا چاہ رہے تھے. اچھا, جی آفر آپ کو منسٹری؟ جی مجھے منسٹری کی آفر تھی, لیکن میں نہیں چاہ رہا تھا اس میں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا اس کا ایکسپوئر نہیں تھا. آرٹ اینڈ کلچر میرے کام سے قریب تھا. مطلب میں سوچتا تھا کہ لکھنے پڑھنے بولنے والے سب جو یہ لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. منسٹری تو بڑی چیز تھی, اس سے بہت بڑی. میں مطلب میری اس میں انٹرسٹ نہیں تھی. مجھے لگ رہا تھا اس وقت میں کم از کم کہ میں شاید اس کو نہیں کر سکوں گا, ڈلیور نہیں کر پاؤں گا. دوسرا کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. تو یہاں پہ اب آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ ٹھیک تھا, آپ ڈلیور کرنے میں کامیاب ہوئے, یا مزید اس کے لیے کچھ؟ دیکھیں میں اپنا رول پلے تو کر رہا ہوں جو کیا جا سکتا ہے. ان کے ہیومن ریسورس کے لیے میں نے جو آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی, وہ ٹریننگ کی شکل میں, کوچنگ کی شکل میں, ان کے مسئلے سننے شروع کیے, ان کی پالیسیز پہ کام کرنا, ایک اسٹیبلٹی لانے کی بھرپور کوشش کی پچھلے 5 ماہ میں. اور وہ میں سمجھتا ہوں وہ جو رسپیکٹ اور لو مجھے وہاں جا کے ملتا ہے, وہ سارا جو ہیومن ریسورس واضح سے شروع کر مسئلہ بھی تو سمجھ آیا نا. جی کہ سرکار کے ادھر مسئلہ کیا ہوتا ہے, یعنی آپ کو کیا لگتی ہے کہ کوئی رکاوٹ کیا ہے, یا سرکار کام اپنا ٹھیک کر رہی ہے؟ دیکھیں پبلک سیکٹر میں بہت مسائل ہیں. جو باہر بیٹھا بندہ ہے, یہ میرا تجربہ ہے, نیا تجربہ ہے زندگی کا. آپ نے سیکھا ہے کہ باہر بیٹھا بندہ سمجھتا ہے شاید بٹن دبانے سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. ریسورسز کی بڑی شدید کمی ہے. آج بھی صبح میں بات کر رہا تھا الحمرا میں اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے, تو بتا رہے تھے کہ 4 مہینے کا ہمارے پاس بجٹ ہے, بے شمار مسائل ہیں, فائنینشیل مسائل ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اسکلڈ ہیومن ریسورس نہیں ہے کئی جگہوں پہ, کام چور بھی ہیں. کہہ لیجیے ایک اٹانومس باڈی ہے, اٹانومس باڈی کے بڑے مسائل ہیں. لوگوں کی امیدیں اور تقاضے بہت زیادہ ہیں فاروق صاحب, اتنا ہم ڈلیور نہیں کر سکتے. دیکھیں میرے سے رابطہ سب سے کیا جاتا ہے, فری ہال دے دیں. ہاں جی, اب یہ مجھے کئی لوگوں نے کہا یار شاہ صاحب کو میسج کریں فری ہال. میں نے کہا اس کا طریقہ کہا ہے. تو اب وہ وہاں پر ہم نے جو بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یار اگر کوئی پبلک سروس والا کام ہے تو فری ہم حاضر ہیں. لیکن اب بعض اوقات اگلا اتنی سفارشیں کرواتا ہے, خود ٹکٹ لگائی ہوتی ہے کسی چیز کی, ڈرامہ کی, کسی چیز کی, وہ کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہم کاز کے لیے تاریخ کے اوپر ہم نے موضوع پہ ڈرامہ بنایا, خود ٹکٹ بھی لگائی ہوئی ہے, اسپانسر بھی ڈھونڈے ہوئے, اس طرح کے میٹرز بھی ہیں. تو یہ یقینی بات ہے کہ پبلک سیکٹر میں جو بھی بیٹھا ہے وہ سب کی امیدوں میں پورا نہیں اتر سکتا. ایک لیڈر کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں لیڈر اپنی ٹیم کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتا ہے, آن کرتا ہے, ان کے دکھ درد کو سمجھتا ہے, ان کو ساتھ ملاتا ہے, ان کو ہانکتا نہیں ہے. وہ اس طرح کی شخصیت رکھتا ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو پاکستان میں یعنی سیاسی کی بات نہیں کر رہا, لیڈر آپ کو کون سے لوگ لگتے ہیں کہ یار یہ اگر کوئی مثال دینی پڑے گی نا لوگ سمجھ. میں آپ کو بتاؤں کارپوریٹ سیکٹر میں تو لیڈرشپ اسکلز کے بغیر ادارے نہیں چلتے. وہاں پر پروفٹ ہے, لاس, بزنس, سب چیزیں جڑی ہوتی ہیں, تو وہاں پر تو لیڈرشپ کوالٹیز کا بہت زیادہ رول ہے. پبلک سیکٹر میں جب آ جاتے ہیں آپ گورنمنٹ سائڈ پہ, تو وہاں پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاب ہوتی جا رہی ہے. پوسٹنگ ہے, ہٹا دیا گیا, رکھ لیا گیا, نکال دیا گیا.
ہر بندہ جو ہے نا وہ پوجا کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں اپنی سیٹ بچاؤں کس طرح، رائٹ پوسٹنگ کے لیے ایفرٹ کرتا رہتا ہے. تو یہاں لیڈرشپ اسکل سے کو دیکھا جائے تو اس کی ضرورت کم ہوتی ہے. آپ کو لابنگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں، آپ کو کئی خداؤں کی پوجا کرنی پڑتی ہے. اس طرح کے مسائل زیادہ ہیں. اس لیے آپ کو پبلک سیکٹر میں کم مثالیں ملیں گی. جو ڈیلیور کرنے والی ماضی کی مثالیں بھی، وہ بھی پولیٹیکل افیکٹ ہوتا ہے ان پہ. ایک گورنمنٹ گئی، دوسری گورنمنٹ آئی، وہ ان کو دھر لیتے ہیں. ڈیلیور کرنے والے کتنے بیوروکریٹس کی کہانی ہے، کتنی کہانی ہے ماضی قریب میں بھی اور بہت ماضی میں بھی. جا کے دیکھیں جو لیبل لگ گیا کہ یار یہ اس گورنمنٹ کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ سول سرونٹ تھے. تو لیڈرشپ کی ضرورت تو ہے جی. یہ چیئرمین الامرا آرٹ کونسل کے طور پہ آپ کو تو پھر لمبی چوڑی مراد اور گاڑیاں اور نہیں جی، اس کی تنخواہ نہیں ہوتی جی. اس آفس کو چاہے کہ کچھ پیسے اس کے ہوتے ہیں جو اندازہ لگائیے میں ہر مہینے چیک کرتا ہوں. جو گورنمنٹ نے وہ الاؤنس چائے کا دیا ہوا ہے اس آفس کا، بغیر کسی مبالغے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پر وہ لکھا پڑا ہے کہ اگر وہ 100 روپے الاؤنس ہے تو اس میں سے صرف 10 روپے خرچے ہوتے ہیں. وہ 90 روپے واپس انہیں کے پاس الامرا کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ میری ضرورت ہی نہیں ہے. میری نہ چائے ضرورت ہے. گاڑیاں وغیرہ کچھ ایسا نہیں. ایک چیئرمین کے لیے ایک اعزازی گاڑی ہوتی ہے پرانے سے ماڈل کی، وہ استعمال کر لیں نہ کر لیں برابر. اس سے بہتر آپ کے پاس میرے پاس اللہ کا شکر ہے. یہ بڑی چیزیں اللہ نے عنایت کی فاروق صاحب. یہ بخار اترے ہوئے ہیں ہمارے. نہیں تو آپ بھی عام انسان کی طرح لالچی نہیں ہے، پیسوں کا لالچ؟ لیکن دعویٰ تو بندہ نہیں کر سکتا نا جی کہ بالکل پارسا ہونے کا، لیکن یہ سب چیزیں کنٹرول کرنی چاہیے. کیسے کنٹرول کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ میچورٹی آتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے. دیکھیں ہم بچپن میں کیونکہ پڑھانے لگ پڑے، میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر سو کالڈ یہ بات کروں، سننے والوں کو سمجھ آ جائے، جو سارے بات کرنے والے ہوتے ہیں، یار ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں خوشحالی دیکھ لی ارن کرنے کی وجہ سے. یعنی پیسے آپ کے پاس ہوتے تھے. ہاں جی، خوشحالی تو اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھ لی نا جی. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس 100-200 بچے پڑھتے ہیں اور آپ خود آپ کی 20-22 سال عمر ہے تو آپ نے خوشحالی تو دیکھ لی. بامقابلہ اپنے کلاس فیلوز کے وہ گھر سے لے رہے ہیں اور آپ مہینے کے کچھ ہزاروں میں کما لیتے ہیں، اس زمانے میں یا لاکھوں میں کما لیتے ہیں. تو خوشحالی تو آپ نے دیکھ لی. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے کہاں پر بریک لگانی ہے، کہاں پر آپ نے طے کر لینا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کافی ہے. آپ کا تو اب لاہور مالٹون میں ایک اچھا گھر ہے، اچھی گاڑیاں، سارا سسٹم ہے. ادھر آپ فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، ادھر سے بھی پیسے نہیں لے رہے، تو آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ سر دیکھیں میں آج بھی میرا اسکول اکیڈمی تو چل ہی رہا ہے، یوٹیوب ہے، کتابوں کی کچھ سیل ہو جاتی ہے. اب یہ ایک بڑا عجیب بات ہے کہ لوگ کسی بھی چیز کو ایک دم سمجھتے ہیں. میں مالٹون رہ رہا ہوں تو ایک دم رہ رہا ہوں، تو میں نے اس سے پہلے بھی گھروں میں ہی رہتا رہا ہوں، جھگی میں تو نہیں رہا. ٹھیک ہے جی، بڑی ینگ ایج میں نے اپنا گھر بنا لیا، وہ بیچا اس سے بہتر لے لیا، وہ بیچا اس سے بہتر لیا، وہ بیچا مالٹون والے لے لیا. یعنی وہ آخر اگر وہ اتنے اعتراض والی بات ہو تو وہ ٹیکس والے میرے سے اعتراض کر لیں، تو وہ کچھ بیچا اگلا خرید لیا. یہ یعنی کہہ لیجیے کہ وہ جو آپ کا بڑا اچھا، میں یاسر شامی والا پروگرام جو کرتا ہے، اتنا بڑا گھر، یہ بڑی کمپیریٹیو چیز ہے. آپ جہاں پر 2-3 مرلے کے گھر ہیں، وہاں 5 مرلے کا بہت بڑا گھر ہے. ٹھیک ہے جی، آپ 5 مرلے والوں میں 10 مرلے والا بنا لیں تو وہ بہت ہی بڑا گھر ہے. 10 مرلے والوں میں ایک کو کنال کا بنا لیتا ہے، بہت بڑا گھر ہے. تو یہ سب کمپیریٹیو چیزیں ہیں. یہ اس کو یعنی ہم کیونکہ لوگوں کے عمومی طور پہ محرومی ہیں، تو اس کو تو میرا خیال ہے کہ کل بھی میں آپ سے مذاق کر رہا تھا کہ یہ آپ کے سوشل میڈیا چینل نے بڑی ایک غلط ریس چلائی، اتنی بڑی گاڑی اور اتنا بڑا گھر. اور نہیں، آپ تو دیکھیے ہم نے اتنا بڑا اسی لیے نہیں کہا، میں نے کہا کہ اب آپ کی آمدن کیا. اچھا، یہ آپ کے بھی مرید ہیں باقاعدہ لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ فالو کرتے ہیں، تصویریں ڈسپلے پکچر پہ بھی لگائی ہوئی ہیں. محبت کرتے ہیں. آپ عام جو بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور اس کو کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے کہ جاب کے، وہ کیا کرے؟ 2-3-4 کام کیا دیکھیں، خود کو ڈھونڈے، تلاش کرے کہ وہ کس کام کے لیے بنا ہے، اللہ نے اس کو ٹیلنٹ کیا دیا ہے، اس کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے، اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں، اسے کیا کام کرنے چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کے شروع کر دے، محنت کرے. کوئی ایک سفارش نہیں ہے میرے پاس، وہ کہتا ہے میرے پاس سفارش. سر قابلیت بذات خود بہت بڑی طاقت ہے. اس برے حالات کے باوجود بھی یہ تو ہو سکتا ہے دیر ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ ریسرچ کی ایک چھوٹی سی بیٹھ کے، ایسے ہی بڑے بڑے میڈل لینے والے جو بے روزگار رہتے ہیں، یقین مانیے کو بڑی کمی ان میں پائی جاتی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ دعویٰ غلط ہے کہ ایک بندہ کے میرے پاس اتنے میڈلز ہیں. ہاں، یہ ابھی بھی چل رہا تھا کہ بڑی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے سر کو بڑی کمی پائی جاتی ہے، یا وہ ٹریک غلط لے لیتے ہیں. یعنی یہ کیسے ہو گیا کہ آپ ایک میڈل لینے والا، اس کی قابلیت کو ہم یہ میئر کریں کہ نوکری نہیں ملی تو وہ ناکام ہے؟ نہیں جی، اپنا کام کرے، وہ سروسز دینی شروع کر دے، کوئی اور دروازہ کھولے، کوئی ناک کرے، کوئی باہر جانے کی ٹرائی کرے، کوئی ایفرٹ کرے،
کوئی اتنا تو اتنی پڑھنے لکھنے اتنے میڈلس کے بعد وہ انوویٹیو ہی نہیں ہو سکا, وہ خود سے کوئی رستہ ہی نہیں بنا سکا. یہ نالائکی ہے. اب آپ کامیاب ہیں, کیا آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں, محنت ابھی بھی کرتے ہیں, کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں کامیابی ریلیٹیو ٹرم ہے نا, یہ ایک بڑی دفعہ ہم نے بات کر لی. باقی میری ایک روٹین ہے, وہ بھی میرے مزاج پہ ہی ہے جی. میں جلدی اٹھنے والا بندہ ہوں, دن جلدی شروع کرتا ہوں. یہ آف کیمرہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ادارہ ہمارا 8:30 بجے لگ جاتا ہے, 4:30 چھٹی ہو جاتی ہے, اور میں 4:30 چھٹی کا مطلب ہے 4:30 چھٹی کر دیتے ہیں ہم جی, کہ یار گھر جائیں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں. چھٹی کے دن چھٹی ہی کریں یار, ریسٹ کریں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں. ورک لائف بیلنس کو ہم پریچ کرتے ہیں, تو کوشش کرتے ہیں اپنے ادارے میں بھی ہو. تو آپ کی تفریح کیا ہے؟ آپ کی فیملی, کتابیں پڑھنا, واک کرنا. کبھی تو آپ کی میری تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے مالٹن پارک میں واک کرتے ہوئے 2 سال پہلے. آپ تو بھاگ گئے, میں ابھی بھی کر رہے ہیں, کوشش کرتا ہوں کہ جی 1 چکر لگا لوں, 2 چکر لگا لوں, 2.5-3 کلومیٹر تو کم از کم کر ہی لیتے ہیں. میں اب اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. صرف مجھے یہ جاننا ہے کہ اس وقت جو, کیونکہ آپ کا تو اس طرف بھی بڑا روحانیت کی طرف بھی, اگر وہ کہتے ہیں یار وہ بابا چاہیے, کسی بابے کے پاس جانا ہے ہم نے, جس کو لوگ امید کی نظر سے دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جن کے پاس جائیں, دعا کروائیں یا مسئلے کا حل بتا دیں گے, انسان کو بڑے مسائل ہیں, تو آج کے دور میں کس کے پاس جائیں, کس کی طرف دیکھیں, کیا کریں؟ دیکھیں فاروق صاحب, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس شعبے کا چیلنج ہے اسی شعبے کا ریلیونٹ بندہ ڈھونڈیں. اگر دانت میں درد ہے تو آپ ایک ڈینٹل سرجن کے پاس جائیں, ایک اچھے ڈینٹل سرجن کو ڈھونڈیں, ڈینٹسٹ کو ڈھونڈیں, بجائے کہ دم کرانے چلے جائیں آپ. یا آپ نے ڈریس ڈیزائنر آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اچھا لباس آپ نے پہننا ہے, کنگز مین سے رابطہ کریں, آپ حامد سعید صاحب سے رابطہ کریں جو اس کام کو جانتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ بجائے جا کے کسی بابا جی کو کہیں, تو دراصل بابا تو ایک استاد ہے, مطلب اس شعبے کا استاد ہے جس شعبے میں آپ امپروو ہونا چاہتے ہیں. جس بھی زندگی کے شعبے میں آپ کمی محسوس کرتے ہیں, اس شعبے کا کوئی بہتر بندہ ڈھونڈیں, اپنے سے قابل بہتر ایسا بندہ ڈھونڈیں جس کا ایکسپوجر زیادہ ہے آپ سے, اسے گائیڈنس لیں. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے جو آپ نے پلے سے باندھ لیے, یار ایک گل نچوڑ یہ ہے؟ زندگی کا سب سے بڑا سبق لگے رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, اور اس میں نہ چھوڑنا ہے, ڈٹرمنیشن ہے, اسی کا امتحان ہے. اگر آپ اس کنارے پہ ہم دونوں کھڑے ہیں اور وہ دوسرا کنارہ جہاں پر لائف اینڈ ہونی ہے, موت ہے, قبر تک جانا ہے, یہاں سے وہاں تک آپ نے ہاتھ میں ایک دیا پکڑا ہوا ہے جو روشن ہے, وہ ہے امید کا دیا. کمال یہ ہے کہ آپ طوفان آئے, یہ ہے تقدیر, قسمت و تقدیر, یا کو پھونک مارنے کی کوشش کرے, ٹھیک ہے, یہ ہیں آپ کے مخالفین اور حاسدین. آپ نے ان دونوں سے بچ کے, یعنی زندگی کا کوئی صفحہ مشکل آ گیا, دن بدل گئے ہیں, یا پھر کوئی مخالف آ گیا, دونوں سے بچ کے اس دیے کی روشنی کو بچا کے انجام تک پہنچنا, یہ ٹارگٹ ہے. یعنی امید آپ کی آخر تک اگر قائم ہے تو بچت ہے, لیکن اگر آخر تک پہنچتے کہیں رستے میں دیا گل ہو گیا, بجھ گیا, آپ گئے. امید, اسٹرگل, لگے رہنا, ڈٹے رہنا, یہ آخری سانس تک ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی ہو گئی ہے کر لیا اور اس کے بعد ضرورت نہیں. یہ ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے انسان. دیکھیں ریٹائرمنٹ بھی ایک احساس ہے نا جی. آپ اگر کام کو انجوائے کریں تو آخری سانس تک کریں. جب تک یہ تو آپ کی گورنمنٹ جاب اور ان چیزوں میں بنی ہوئی ہے. بڑے شعبے ایسے ہیں, مجھے چند دن پہلے کلما کا سرکل تھا, سارے عالم دین تھے, وہ کہتے ہیں ہمیں ریٹائرمنٹ ہوتی نہیں ہے. صافیوں میں نہیں ہوتی, لگے رہتے ہیں سارے. تو کام آتا ہو تو کائے کی ریٹائرمنٹ جی, لگے رہیں, ڈٹے رہیں, کرتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, بڑا اچھا لگا. قاسم علی شاہ صاحب کی باتوں سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں. آپ کو باتیں اچھی لگیں, بری لگیں, یا کوئی بھی تجاویز ہیں تو آپ اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کیا غلط کہا, کیا ہم بہتر کر سکتے ہیں. آپ نے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.